बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के हवाले से बहुत ही अहम ख़बर है जो कि अमेरिका के एक मशहूर ख़बर ने उनके बारे में आर्टिकल लिखा है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि ख़ान साहब को छोड़ने वाले सियासतदानों का इबरतनाक जो है वो अंजाम हुआ है। आज के हम इस वीडियो में ये बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ख़ान साहब को छोड़ने वाले जितने भी सियासतदान थे उनका इबरतनाक जो है वो अंजाम हो चुका है। इबरतनाक अंजाम से मुराद ये है कि आपको पता है कि मोहब्बत वही होती है जो बेलौस की जाए, मोहब्बत वही होती है किसी किस्म की शर्त ना रखी जाए, मोहब्बत किसी भी शराइत की मोहताज नहीं होती। बेलौस जिस चीज़ से प्यार किया जाए, इश्क किया जाए, मोहब्बत किया जाए, बेलौस होती है मोहब्बत। तो नाज़रीन, ख़ान साहब से जो लोग मोहब्बत करते हैं आज भी वो ख़ान साहब के साथ खड़े हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों का जीना दोबारा हो गया, लोगों को जेलें काटनी पड़ गई, लोगों ने अपना सारा कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपनी वफ़ादारियाँ ख़ान साहब के साथ नहीं छोड़ी। ये एक तल्ख़ हकीकत है। एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। यकीन करें कि ये मैंने अपनी आँखों से अब देखा है। मैंने आज से कभी पाकिस्तानी तारीख़ में 75 साल तारीख़ में कभी ना देखा ना सुना कि ख़ान साहब से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन साहब की, जो कि आपको पता है ख़ान साहब के दोस्त भी थे और ख़ान साहब को ये छोड़ भी गए थे। उसके बाद आपको पता है इनको कहा और इन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, उसके ये चेयरमैन भी थे। इन्होंने सियासत से मुकम्मल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं, सादा लफ्ज़ों में कहें तो ये ख़ान साहब का ही काम था इनको लेके चले। तो इन्होंने सियासत से मुकम्मल जो है वो लातलकी का इजहार कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं आज के बाद सियासत नहीं करूँगा और मैं IPP चेयरमैनशिप भी छोड़ रहा हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। क्योंकि आपको पता है कि ये 2024 के इलेक्शनों में NA 149 और NA 155 पर खड़े हुए थे और बुरी तरह जो है वो इनको हार का सामना करना पड़ा। और इनके मुकाबले में ख़ान साहब ने जो बंदे खड़े किए थे, यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े थे, वो शानदार तरीके से जीते और शानदार बड़ी मार्जिन और लीड से उन्होंने कामयाबियां समेटी। तो ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा सीनियर बंदा हो, मालो दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन ख़ान के साथ बेवफाई हो तो उसका यही अंजाम होता है। उसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए अपनी सियासत को दफन कर दिया। उसके बाद नाज़रीन, दूसरा बड़ा नाम जो सामने आया है वो है परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब, हम ज़मान पार्क में जाते थे जब वीडियो बनाने के लिए। ज़मान पार्क में ख़ान साहब जब मौजूद होते थे तो परवेज़ खटक साहब KPK से आते होते थे। परवेज़ खटक को ख़ान साहब की हुकूमत से पहले कोई नहीं जानता था। इनको वज़ीर आला KPK 2 दफ़ा बनाया गया। इन्होंने ख़ान साहब के साथ जब तक वफा की, ख़ान साहब ने इनकी इज़्ज़त भी की, सारा कुछ किया। और ज़मान पार्क में जब हम इनके पास जाते थे तो ये कहते थे सिर्फ़ और सिर्फ ख़ान ही है। KPK से आते थे, वहाँ पर रहे भी, सारा कुछ किया। लेकिन जैसे ही ख़ान साहब के ऊपर मुश्किल वक़्त आया, 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद इन्होंने भी छोड़ दिया था ख़ान साहब को। और इसने भी, परवेज़ खटक ने भी अपनी पार्टी जो है वो बना ली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से। जिसके बाद इनका दावा ये था कि जी अब मैं KPK से ख़ान का सफाया कर दूंगा, ख़ान को जो है वो बिल्कुल मैं नहीं जीतने दूंगा, मुझे ख़ान जीत कर दिखाए। ये मैं था तो जिसकी वजह से जो है वो ख़ान जीतता था, ये करता था, वो करता था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बंदे को भी एक ना तो सीट मिली है, ना ही इनकी किसी पार्टी का कहीं नामो निशान मौजूद है, और इनको मुँह की खानी पड़ी। और अब ये शर्मिंदा होके तो इसने भी ऐलान कर दिया है और इसने कहा है कि मैं जो है वो अब सियासत से दूर ही रहूँगा कुछ अरसे के लिए। इसका मतलब ये है कि इन्होंने भी सियासत को खैर बात कह दिया है। इनके अपने ही, वो कहते हैं किसी के लिए गड़ा खोदें तो सामने आ जाता है। देखिए, ख़ान साहब भी तो जेल काट रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी जेल काट रहे हैं। कौन से ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने जेलें नहीं काटी? वो कहते हैं लीडर होता ही वो है कामयाब लीडर जो कि जेल काट के बाहर आके तो आवाम को बताता है कि ये देखें मैंने कितनी तकलीफ़ात झेली हैं। तो ये परवेज़ खटक साहब भी जो है वो हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कहने के बाद जो है वो सियासत से अलग हो चुके हैं
کیونکہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی چیئرمین شپ سے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ یقین کریں بلج الٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد سندھ اسمبلی سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پیر پگاڑا صاحب جو کہ ایک بڑا نام تھا مشہور، انہوں نے اپنی 2 سیٹیں چھوڑ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھائی اپنی سیٹیں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین یہ بہت بڑا تماچا ہے ہمارے اس نظام کے اوپر۔ یقین کریں ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے آپ کو ریئل بات بتانا۔ ایز اے جرنلسٹ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوتی، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو دنیا بیانیاں جاری کر رہی ہے، امریکہ، برطانیہ، پوری دنیا کی جو اس ٹائم نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ آج 5 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ فائنل نام نہیں بالکل سامنے آ سکا کہ بھی پرائم منسٹر آپ کا کون بنے گا۔ کچھ کبھی نام آتا ہے، کوئی 2-2.5 سال کے لیے آتا ہے، کبھی بلاول کا نام 2 سال کے لیے آتا ہے، کبھی شہباز شریف کا نام آتا ہے، کبھی مریم بی بی کا نام آتا ہے۔ تو مطلب صرف بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کھچڑی بنی ہے یہ ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اور خان صاحب کی شہرت کو پوری دنیا نے مانا ہے کہ یار ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے، جس نے کوئی کمپین لانچ نہیں کی، جس کو کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، جس کے جو اہلکار ان کو پکڑا گیا، ان کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کے باوجود ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن نہیں ملی، سہولت کاری نہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی، اس کے باوجود وہ جیت جاتا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس ٹائم خان صاحب کی اس اسٹریٹجی کو جو ہے یقین کریں سلام اور سلوٹ پیش کرتی ہے۔ خیر سندھ اسمبلی سے پیر پگاڑا صاحب جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک افسوسناک خبر جو واقعہ پیش آتا ہے وہ NS-52 سے عدنان چودھری جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے، یعنی کہ وہ PTI کی طرف سے حمایت یافتہ امیدوار کی طرف سے الیکشن لڑے تھے، اور ان کو جو ہے کل نامعلوم افراد نے جو ہے وہ گولیاں مار کے تو مار دیا ہے۔ ناظرین اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے NA-8 سے بنیر سے ایک نوجوان جو ہے وہ بھی الیکشن سے چند روز قبل جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو سیاست جو ہے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ اس بار جو ہے اللہ خیر ہی کرے، جو ہے انتہائی جو ہے وہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ بظاہر تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہماری فورسز نے بہت اچھے طریقے سے انعقاد کیا، امن و امان کو قائم رکھا، لیکن اس کے جو مضر اثرات تھے وہ اب آنا شروع ہوئے۔ الیکشن ہو گئے، پرامن طریقے سے ہوئے، اس دن کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے کتنی شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین خان صاحب کی جو عروج و زوال کی داستان ہے اس کے بارے میں امریکہ کا ایک مشہور میڈیا نیٹ ورک اس نے کیا لکھا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے بغیر جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جیت جائے اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کرے۔ کہتا اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، جن کو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹس کی حمایت حاصل تھی، پوری دنیا کے بہت بڑے بڑے ممالک کی حمایت حاصل تھی، اور وہ حمایت یافتہ تھے، اور وہ اسی وعدے کے اوپر پاکستان میں آئے تھے کہ وہ آ کے پاکستان کے وزیر اعظم بن کے جو ہے وہ ابھریں گے، اور ان کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ دی جائے گی۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ایک بندہ جیل کے اندر موجود تھا، اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی اس نے جلسہ نہیں کیا، اس نے کوئی جلوس نہیں کیا، اس کے جو ہے وہ جلسے جلوسوں کے اوپر پابندی تھی، اس کے بندوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ ان سے چھین لیا جاتا تھا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کر کے جیت چکا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اخبار کا کہنا یہ تھا کہ خان صاحب نے جو ذرائع سورس استعمال کیے ہیں وہ سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں، جس کی آج آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اپنی جگہ خود بنائی ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے کہ جیسے خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، تو خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا تھا باہر کے ایک اخبار میں، تو یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ موروثی سیاست اس کے بعد پاکستان میں دم توڑ گئی، اور نوجوان نسل جو ہے
اس کا جو جھکاؤ ہے وہ نئی جو ہے وہ امیدیں لگا کے تو خان صاحب کی طرف ہو گیا ہے پوری نوجوان نسل۔ اس کے بعد اکانومسٹ اخبار کا لکھنا یہ تھا کہ میڈیا کو سینسر کر کے جو ہے وہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر، یعنی کہ میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے کوئی خان صاحب کی بات نہیں کر سکتا۔ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد خان صاحب نے جس طرح کلین سویپ کیا ہے اور 2/3 اکثریت حاصل کی ہے، خان صاحب کی یقین کریں شہرت کو وہ سلام پیش کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی۔ اور خان صاحب کی شہرت کا جو ذریعہ بنا، سب سے پہلے انہوں نے اپنی کمپین جہاں پر لانچ کی وہ تھا فیس بک۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جب دوسری پارٹیاں کنورٹ ہوئیں تو خان صاحب جو ہے وہ ٹویٹر پر چلے گئے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، انہوں نے اس کو سہارا بنایا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کمپین لانچ کی انتخابات کی۔ اس کے بعد جب وہ دوسری ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں جب وہ ٹویٹر پر پہنچی تو خان صاحب نے ٹک ٹاک کا سہارا لیا۔ ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو پتہ ہے ورچوئل جو ہے وہ جلسے بھی ہوئے ٹک ٹاک کے اوپر۔ تو خان صاحب کی اس انتخابی مہم نے تہلکہ مچا دیا ہے پوری دنیا میں حیرانگی پائی جا رہی ہے اور پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے کس طرح اس نے اپنی انتخابی مہم چلائی، کس طرح اس نے اپنی انتخابی مہم کو کامیاب کیا اور کس طرح اس نے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ اس کے مقابلے میں نواز شریف صاحب ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ تو سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نواز شریف صاحب کی جو ایک مین پوزیشن تھی آج سے کوئی 15 سال پہلے، وہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکے۔ تو ناظرین، نوجوان نسل کی سوچ بدل چکی ہے۔ اب وہ نوجوان نسل نہیں رہی جن کو موروثی سیاست ہوتی تھی کہ جو مرضی کر لیں، وہ لوگ بولتے نہیں تھے۔ لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آ چکا ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کون طاقتور ہے، کون بہادر ہے، کون غلط ہے، کون صحیح ہے۔ اگر خان صاحب کو انہوں نے غلط ثابت کرنا ہے تو جو سارے ثبوت قوم کو دکھائے جاتے۔ 9 مئی کے واقعات بہت سارے، اس کے علاوہ خان صاحب کے اوپر جتنے بھی پرچے بنے ہیں، دیکھیں کون سا ایسا حکمران ہے جس کے اوپر پرچے نہیں بنے۔ نواز شریف صاحب کی آج سے 5 سال پہلے چلے جائیں، 4 سال پہلے جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو نواز شریف کی جو جائیدادیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ نیلام کر دی گئی تھیں کہ جی نواز شریف کے اوپر پابندی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو سارا کچھ بحال ہو گیا، نواز شریف صاحب آئے بھی اور وزیر اعظم کے امیدوار بن کے سامنے آئے۔ تو سیاستدانوں کے اوپر یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انصاف کے ساتھ جو بندہ ایک 2/3 اکثریت حاصل کر رہا ہے اس کو ماننا چاہیے اور اس کو حکومت بھی دینی چاہیے، اور جس نے اکثریت حاصل کی ہے، عوام کی میجورٹی اس کے ساتھ ہے، تو ان کو ایک بار مکمل جو ہے وہ موقع پرووائڈ ہونا چاہیے۔ امریکہ نے بھی پوری نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا نے نظریں رکھی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے مبصر پاکستان میں آئے، انتخابات کا انہوں نے جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے اپنے طرز کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا۔ آپ کے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس کی حکومت بنے گی، کیا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان ساری باتوں سے IMF کا پروگرام جڑا ہوا ہے، پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا کی ہاٹ جو خبریں ہیں، جو بریکنگ نیوز ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کو دیکھ رہی ہیں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب کی ذہانت اور داد کو سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کس طرح ہوئے جیل کے اندر رہتے ہوئے باقی تمام حریفوں کو جو ہے وہ شکست دی ہے۔ گو کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ جلسے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ریلیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ایک اس طریقے سے جس طرح وہ پہلے کرتے ہوتے تھے، کیونکہ پچھلے 7-8 سالوں سے نواز شریف عوام سے دور رہے، بھاگ کر چلے گئے۔ بہت سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ اندر سے ایک شرمندہ ٹائپ ہیں کہ بھی جیسے بندہ ایک باہر چلا گیا، چھاڑ کے چلا گیا، بہانہ لگا کر چلا گیا، یا جس طرح بھی وہ بیمار تھے ان کو اجازت ملی اور وہ علاج کروانے چلے گئے، لیکن وہ منہ دکھانے کے وہ قابل نہیں رہے اور انہوں نے اس طریقے سے جس طرح وہ پہلے جلسہ جلوس وغیرہ کرتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ تو ناظرین، یہ ہے سارا خد و خال اس ٹائم جو سیاست میں چل رہا ہے، اور ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہو سکا کہ بھی وزیر اعظم کون بنے گا۔ یہ تو ساری باتیں بات کی ہیں، اور اگر کوئی بن بھی جائے گا اس سچویشن اور حالات میں تو کیا وہ ملکی دوڑ بھاگ سنبھال سکے گا، کیا وہ بڑے بڑے اہم فیصلے کر سکے گا؟
سب سے بڑا جو اس ٹائم پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے وہ ہے اکنامک کا. جیسا کہ آپ کو پتہ IMF کے پروگرام میں جانا اگر نہیں جاتے تو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے. انشاءاللہ تعالی مزید جو بھی اپڈیٹس معلومات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.